बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद शहर रमज़ान ATV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में। मैं हूँ फरा सादिया और मेरा और आपका साथ रहता है रोज़ाना शाम 4 बजे से लेकर रोज़ा इफ्तार करने तक। हम कुरान पाक को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस मुबारक महीने में, जो कि इस मुबारक किताब के नुज़ूल का महीना है। और कल भी हमने ज़िक्र किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का, और आज भी चूँकि सूरतुल क़सस का हमने दौर करना है तो उस हवाले से उस वाक़े के एक अगला हिस्सा जो है वो मैं आपके सामने रखूँगी। हम पहुँचे थे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत की और मदियन में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाके मुक़ीम हुए। 10 साल की शर्त रखी गई कि आप 10 साल वहाँ पे मुलाज़मत करेंगे, यानी उनकी भेड़ बकरियाँ चराएंगे और निकाह जो है उसके एवज़ अपनी बेटी से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कर देंगे। 10 साल की मुद्दत पूरी होने पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो है अपना वादा पूरा करते हैं। ना सिर्फ अपनी बेटी का निकाह, बेटी के 2 बेटियों के नाम जो हैं, एक का नाम सफ़ूरा और एक का नाम लिया, और सफ़ूरा जो हैं ख़ातून, उनका निकाह जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होता है। और भेड़ बकरियां भी कुछ उनके हिस्से की उनके हवाले कर देते हैं और उसके साथ वो असा देते हैं जो कि उनके काम आ सके, जिससे कि वो रोज़मर्रा में भेड़ बकरियां चराने में मदद लेते हैं। और अपने अहलो अयाल को लेकर, और कुरान पाक का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसके मुताबिक ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे एक कोई बच्चा भी साथ मौजूद हो, अयाल को लेकर वो रुखसत होते हैं। और अल्लाह ताला की तरफ से जब वो हिदायत पाते हुए उस वादी में आ निकलते हैं जिसे कि वादी तुआ के नाम से जाना जाता है, और दूर से देखते हैं कि एक जगह पे आग जल रही है, और आग लेने की नीयत से जब वहाँ पहुँचते हैं तो रब उनसे हम कलाम होता है। और ये कलीमुल्लाह का खिताब है, लक़ब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, ये अल्लाह ताला के साथ हम कलाम होने की वजह से है। और वहाँ पे अल्लाह ताला उन्हें उस मकाम नबूवत पे सरफराज करते हैं, और वहाँ पे उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो नमाज़ पढ़ें और सीधे रास्ते को इख्तियार करें। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाता है कि आपके पास क्या है, तो वो कहते हैं मेरे पास असा है जिससे मैं बकरियां चराने का काम लेता हूँ। तो हुक्म होता है कि इसे डाल दिया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा डालते हैं तो उन्हें वो मोजज़ा अता होता है कि वो असा जो है वो रींगता हुआ अज़हा बन जाता है, और दाहिने हाथ को बगल में ले जाने का हुक्म होता है। जो निकालते हैं तो वो यदे बैज़ा की सूरत में चमकता हुआ बेदाग बग़ैर किसी बीमारी के निकलता है। इन दोनों मोजज़ात को लेकर हुक्म होता है कि आप फ़िरौन के पास जाएं, जो कि बहुत सरकश हो चुका है। ये फ़िरौन अब वो फ़िरौन है जिसकी तरबियत और परवरिश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई है। तारीख़ इस फ़िरौन को फ़िरौन मेरन फ़तह के नाम से जानती है। रामसेस II जो कि इसका बाप था, वो उसकी हलाकत हो चुकी है और ये अब बादशाह है। और ये अपनी सरकशी में इतना बढ़ गया है कि सूरतुल फ़ज्र में इसे फ़िरौन ज़िल औताद के नाम से भी जाना गया, यानी मीखें ठोकने वाला फ़िरौन। ये इतना जुल्म करता था लोगों के ऊपर, और अपने बाप की तरफ से जो जुल्म और सरकशी और हसद का मादा था इसमें, उसे लेकर ये बादशाहत कर रहा था। अल्लाह ताला जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि फ़िरौन के पास जाएं, तो आप एक तो अपने उस उज़र को पेश करते हैं कि उन्हें डर है कि उनसे कत्ल हो गया था तो उनके साथ वो बुरी तरह से पेश आएंगे, और दूसरा ये कि वो बहुत सरकश है तो उनके भाई को क्यों ना उनके साथ जो है वो लगाया जाए। और उससे पहले शर सदर के लिए दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये वो दुआ है जिसके साथ अल्लाह ताला आसान फरमा देते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उनका काम, और उनके भाई को भी, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी उनके साथ नबी के तौर पर तफ़वीद करते हैं। दोनों भाई मिलकर हाज़िर होते हैं फ़िरौन के दरबार में और नाम लेके मुखातिब करते हैं, फ़िरौन तूने जुल्म और सरकशी जो है उसको फैला रखा है, सो एक अल्लाह का पैगंबर बनकर हम यहाँ पर आए हैं और आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दें। अब फ़िरौन के लिए बड़े अचंभे की बात है कि वो शख्स या वो बच्चा जिसकी तरबियत हमारे घर में हुई है और जो मेरे साथ पला बड़ा है, आज वो ये कह रहा है कि वो किसी रब का पैगंबर है। तो वो उससे कहता है कि रब्बुकुमुल आला, ये तो मैं हूँ जो कि रब हूँ, तुम कौन से रब की बात करते हो। और वहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से मुतारिफ़ कराते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो एक जुल्म है, जो सरकशी है, वो उसे इजाज़त नहीं देती कि वो उस रब के ऊपर ईमान लेकर आए जिसके मोजज़ात या जिसकी निशानियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं। तो कहता है कि कोई निशानी है, कोई तुम्हारे पास दलील है तो वो हमें बताओ, ये इस तरह से बातें ना हमें सुनाओ।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے ہیں اور وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور ہاتھ جو ہے اس کو اپنے بغل میں لے کے جاتے ہیں تو وہ ید بیضا بن جاتا ہے۔ لیکن اس کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو تم جادوگر بن گئے اور تم تو جادوگری دکھا رہے ہو ہمیں۔ اور اس کے جو مصاحب ہیں وہ اس کو پیغام دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس کو قائل کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دلیل کے سامنے آنے کے بعد نرمی دکھائے، اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروائیں۔ پیغام دے دیا جاتا ہے کہ عید کے دن تمام جادوگر جمع ہوں اور انہیں بہت انعام و اکرام دیا جائے گا، اور وہ بادشاہ کے مقربین بھی ہوں گے، اور مقابلہ ہوگا ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حسب وعدہ جس دن پوری قوم جمع ہوتی ہے اور جادوگر بھی پورے ملک سے آ جاتے ہیں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ڈالو جو تمہارے پاس ہے۔ تو حضرت موسیٰ انہیں کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ جو بھی آپ کا جادوگری ہے، جو شعبدہ بازی ہے، آپ وہ شروع کیجئے۔ تو وہ رسیاں ڈالتے ہیں جو ایسے لگتی ہیں جیسے چل رہی ہیں، اور اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بظاہر خوفزدہ ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کو تقویت قلبی عطا کی، اور انہیں کہا کہ آپ ڈالیں اللہ کے حکم سے اور آپ دیکھیں کہ کیسا معجزہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ایسا ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا تمام رسیوں کو نگل جاتا ہے۔ جادوگر چونکہ جانتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے موسیٰ پر اور اس کے رب پر، موسیٰ کے رب پر جو کہ رب العالمین ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ فرعون جو ہے وہ تو غصے سے جسے کہنا چاہیے پیچ و تاب کھانے لگا، اس لیے کہ پوری قوم کے سامنے اس کی سبکی ہو گئی۔ اس نے یہ کہا کہ میں تم لوگوں کو سخت سزا دوں گا اور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا۔ یہ اگین فرعون کی اسی ظلم، اس کی سرکشی، اس کے حد سے گزر جانا اور اس کے جو ایک رویہ ہے اس کا اظہار ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ جادوگر جو ہیں، جو کہ بہت سارے تفاسیر میں لکھا ہے کہ صبح کے وقت وہ جادوگر تھے، لیکن شام کے وقت وہ راہ حق کے شہید تھے، اپنی امت کے پہلے شہداء میں سے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے قربان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی فرعون جو ہے اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے مسلسل اپنی قوم کی تربیت میں لگ جاتے ہیں۔ وہ قوم جو کہ بہت بنی اسرائیل جو کہ نماز، روزہ اور ان تمام معاملات سے بہت دور آ چکی ہے، بہت ساری گمراہیوں میں مبتلا ہو چکی ہے، اپنی قوم کی ذہنی اخلاقی تربیت کا سامان مہیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلسل فرعون کے دربار میں جانا اور وہاں پر فرعون کو دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رکھتے ہیں۔ لیکن فرعون کے ساتھ سورۃ القصص میں حامان کا ذکر بھی ہے، جو کہ فرعون کا ایک ایسا وزیر تھا جو کہ ظلم اور سرکشی میں کسی سے کم نہیں تھا، اور وہ ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے متکبر شخص تھا۔ اور قرآن پاک نے جب غرق ہونے کا ذکر کیا تو اس میں بھی فرعون اور حامان کے لشکر کا ذکر کیا۔ حامان جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کو یہ تدبیر دیتا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ ہم ایک اتنی بڑی عمارت بنائیں گے اور اس عمارت پہ چڑھ کر ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ کا خدا جو ہے وہ کیسا ہے۔ اس طرح سے وہ تدبیر یہ لڑاتے ہیں کہ لوگوں کو ہم ایسے انگیج کر لیں گے اور وہ بھول جائیں گے اس دعوت تبلیغ اور دعوت حق کو، اور پھر ہم ان کا ٹھٹھول اور مذاق اڑا لیں گے۔ کہتے ہیں اور تاریخ بھی اس کی راقب ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت کو بنایا گیا جس کے لیے ہزاروں مزدور جو ہیں ان سے مشقت لی گئی، اور اس کے بعد بھی وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا، اور اس کے بعد انہوں نے چڑھ کے اعلان کیا کہ ہم تو اوپر تک دیکھ کر آئے ہیں اور ہمیں تو کوئی ایسا خدا نہیں ملا جس کا ذکر جو ہے وہ موسیٰ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ان کی قوم جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہوتی ہے، مختلف اور ایسے عذاب ان پر آتے ہیں، 9 ایسے معجزات ہیں جو کہ عطا ہوتے ہیں، جس میں ایک تو اژدہا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عصا کو بنتے ہوئے، ید بیضا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک عام ہاتھ کو چمکتے ہوئے، پھر انہوں نے قحط سالی دیکھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے ہوئی اور ان کی دعا سے دور ہوگی، پھر مینڈک کا عذاب، پانی کا خون میں بدل جانا، جوؤں کا آنا، اس طرح کے بارش کا بہت سارا جو ہے طوفان باد و باراں، ایسے بہت سارے عذاب، ٹوٹل ملا کے 9 ایسے معجزات ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہ سرکش قوم کسی طرح سے اپنے حال بدلنے پر آمادہ نہیں ہوئی، جس کے بعد رب کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ آپ اپنی قوم کو لے کے نکل لیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تدبیر کر چکے ہیں کہ آمنے سامنے گھر بنوائے ہیں ان لوگوں کے جو کہ بے گھر تھے، اور انہیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ جس دن وہ اپنے دروازوں پر خون کا نشان دیکھیں اس دن اپنے چراغ جلتے ہوئے چھوڑ کے گھروں سے نکل آئیں، اور انہوں نے پورا آرگنائز کر لیا ہے کہ کیسے نکلنا ہے اور کہاں سے نکلنا ہے۔
جس دن اللہ کا یہ حکم آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے وحی آ چکی ہے کہ آپ کا تعاقب کیا جائے گا، اس لیے جب نیل کے کنارے یا دریا کے کنارے پہنچتے ہیں اور وہاں پر قوم ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ سامنے ہمارے سمندر ہے، دریا ہے، پیچھے ہمارے جو ہے وہ لشکر آ رہے ہیں، اور وہ بے صبرے ناشکری کرتے ہیں اور الجھتے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنا عصا جو ہے وہ دریا پر جب ڈالتے ہیں تو وہاں راستہ بن جاتا ہے، آپ اور آپ کا قوم نکل لیتے ہیں، لیکن فرعون اور اس کا لشکر وہاں پہ غرق ہو جاتے ہیں، اور یہی واقعہ جو ہے سورۃ القصص نے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو فرعون ہے، فرعون میرن فتح، یہ اس کے بارے میں 1907 میں جب اس کی لاش جو ہے اس کے اوپر اس کو ڈسکور کیا گیا تو اس کے اوپر نمک کی ایک بہت بڑی تہ تھی جو اس بات کی گواہ تھی کہ یہ کھارے پانی میں رہا ہے ایک لمبے عرصے تک، اور اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت بنایا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 90s میں یہ واحد وہ لاش ہے جس کا پاسپورٹ بنا اور اس پر اس کو فرانس لے کے جایا گیا، جہاں پر کہ اس کی جو لاش ہے حنوط شدہ لاش، اس کو محفوظ کرنے کے لیے مزید کچھ کیمیکلز لگانے تھے، اس طرح سے اس نے ٹریول بھی کیا۔ سو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنایا وہ کیسے عبرت بنا۔ اس میں ایک اور واقعہ عبرت جو ہے وہ قارون کا بیان ہے کہ قارون جیسا مالدار شخص جو کہ سمجھتا تھا کہ میرا مال و دولت بہت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس کے خزانوں کے ساتھ دھنسا دیا۔ سو یہ جب ہم قرآن پاک کا یہ دور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب ہم ظلم اور سرکشی اور نہ ماننے کی روش اپنا لیتے ہیں اور اپنی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کھلی نشانیوں پر بھی بند کر لیتے ہیں تو اس کے بعد صرف عذاب الہی باقی بچتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ کے حکم کو ماننے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، آمین۔ اپنی آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے، اور آج کی ٹرانسمیشن میں ہم اسی سورہ مبارکہ اور اسی واقعے اور اس سے جڑے ہوئے مختلف اور واقعات کا دور بھی کریں گے۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گی تلاوت کلام پاک کی قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما،
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ قرآن کریم کی جو آیات تلاوت کی گئیں، پارہ نمبر 19 سورہ الفرقان کی آیات 71، 72، 73، 74، 75 اور 76 نمبر کی آیات ہیں۔ ان کا بامحاورہ ترجمہ پیش ہے۔ اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہوتا ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ اور وہ جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے، اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کیا کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ آمین آمین۔ کیا خوبصورت منظر کشی ہے قاری صاحب، جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کس قدر مقبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں سے پھر تواتر کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جو ہے بنی اسرائیل میں، اور پھر نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کرنے کا جو اس کا ایک انداز ہے، سو ہم بھی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ سو حمد باری تعالیٰ کے لیے درخواست کروں گی محمد ذیشان اختر سے۔ کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں ہے تو، کون جانے کہاں ہے تو، کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو، سوختاؤں پہ بھی معافی ہے، سوختاؤں پہ بھی معافی ہے، کس قدر ہم پہ مہربان
ہے تو کس قدر ہم پہ مہربان ہے تو ایک تیری ذات لائق سجدہ ایک معبود دو جہاں ہے تو ایک معبود دو جہاں ہے تو کون جانے کہاں ہے تو حمد میں تیری کیا کہے نہیں حمد میں تیری کیا کہے نہیں رونق بزم دو جہاں ہے تو رونق بزم دو جہاں ہے تو کون جانے کہاں ہے تو کہیں پنہاں کہیں عیاں ہے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور میں غور کر رہی تھی، میرے ذہن میں آ رہا تھا قاری صاحب کہ سجدہ تعظیمی اللہ تعالیٰ نے بشر کو سجدے کا حکم دیا، تمام ملائکہ کو، لیکن بشر کو یہ حکم ہے کہ سوائے اس کی ذات کے اور کسی کو سجدہ جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ بشر کے لیے لازم ہے کہ سجدہ جو ہے وہ صرف رب کی ذات کے لیے، اور باقی تمام جو مخلوقات ہیں ان کو حکم تھا کہ وہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ بشر کو کریں۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت انداز ہے جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے، تو جو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہم اسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص رکھیں۔ بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے، اور آج میرے جو مہمان ہیں ان کا آپ سے تعارف کراتی چلوں۔ پہلے راضیہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ راضیہ ہمیں آج خلاصہ قرآن کی جب بات کریں گے تو راضیہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور آج ہم 19ویں پارے کا اختتام اور 20ویں پارے کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ بینش مصطفیٰ ساتھ ہیں۔ بینش نعت کی جب بات آئے گی، حمد کی جب بات آئے گی تو وہ کلام پیش کریں گی، اور میرے دو بہت پیارے سے مہمان آج میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بھائی، آپ بیٹے سامنے آئیے گا یہاں پہ تاکہ آپ سے بات ہو سکے۔ تو نماز آپ پڑھنے جا رہے تھے، امی ابو تو تھے نہیں، دیکھ بھی کوئی نہیں رہا تھا، صرف میں نے ہی دیکھا ہے کہ اچھا، تو کیوں گئے؟ آپ نے کہا کہ امی ابو نہیں تھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہم پھر نماز پڑھنے اس وجہ سے گئے تھے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، نماز ہم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ نماز کبھی نہیں چھوڑی، ماشاء اللہ۔ کیا عمر ہے؟ یہ 12۔
12 سال. اور کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ جب میں 7 سال کا ہوا تھا تب سے. 7 سال کا. اور ماشاءاللہ عشاء فجر جی. تمام نمازیں مکمل جی. ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. میرا آپ کا کیا بنے گا جب ہم حاضر ہوں گے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو اتنی عمر سے جو ہے ان کی ایک نماز ماشاءاللہ سے قضا نہیں ہے, جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے, جو ہمہ وقت اس کی یاد میں اور اس کے کلام کی جو ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی مغفرت کرے اور اپنے لیے ہمیں بھی کچھ کر لینا چاہیے. خوش آمدید. شہر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج قرآن پاک کے خلاصے کی صورت میں جب ہم بات کریں گے تو ہم بات کریں گے 19ویں پارے کے اختتام اور 20ویں پارے کی زیادہ تر, جس میں سورۃ النمل آئے گی اور پھر سورۃ القصص جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی شامل ہوگا. بالکل. اور راضیہ ہمارے ساتھ ہیں. تو راضیہ شروع کریں تاکہ ہم جاننا شروع کریں کون سے موضوعات. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ نے کہا 19ویں پارے کا تقریباً آخر ہے, چوتھا جو حصہ ہے وہ, اور 20ویں پارے کو ہم اس میں لے کر چلیں گے, اور اس میں سورہ نمل جو ہے اس کو ہم پہلے اس پر بات کریں گے. سورہ نمل بیسیکلی مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد جو ہے وہ 93 ہے, اور رکوعات جو ہیں وہ 7 رکوع ہیں اس کے. یہ جو سورہ النمل ہے اس میں جو نمل کا لفظ ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 18 سے لیا گیا ہے. بڑا پیارا ایک واقعہ اس میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے, اللہ پاک نے ان کو یہ حکومت اور طاقت دی تھی, طاقت عطا کی کہ وہ چڑیوں کو بھی سن سکتے تھے, وہ چرند پرند ہر طرح کی مخلوق کو سن سکتے تھے, سب کی بولی حشرات الارض کو سن سکتے تھے, اور جنوں پر بھی اللہ پاک نے ان کو حکومت عطا کی تھی. تو اس نمل کا یہ جو لفظ ہے وہ وہیں سے لیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنا لشکر لے کر جو ہے وہ جا رہے تھے, تو دور کسی چیونٹی نے سن لیا, اس کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ یہاں سے گزرنے لگا ہے. تو اس نے اپنی تمام سہیلی ساتھی چینٹیوں کا کہہ لیں کہ ان کو آواز دی کہ ساری سائیڈ پر ہو جاؤ, کہیں چھپ جاؤ, کیونکہ ہاں بالکل یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزرنے والا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گھوڑوں کے پیروں تلی روندی جائیں. اب یہ وہ چیونٹی گفتگو اپنی ساتھی چیونٹیوں سے کر رہی ہے, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت پہ قربان جائیں کہ یہ آواز انہوں نے سن لی ہے, سن لی بالکل. اور اس کے بعد اور لشکر کو اپنی جو سمت تھی, اس کو رخ جو تھا, اپنی جو گزرنے کی جگہ تھی, اس کو تبدیل کر دیا اور پھر دوسرا راستہ اختیار کر کے وہاں سے جو ہے گزرے. اچھا یہاں پر لیکن راضیہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ساری آپ دیکھیں پہلے حصے میں حضرت اس میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان کی طاقت بیان ہوگی, پھر آگے حضرت صالح کا وہ جو ایک معجزہ, وہ بھی معجزہ ہی تھا جو اونٹنی والا تھا, وہ اس کا, اور پھر آگے عصائے موسیٰ کا ذکر بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ توحید بالصفات کہ وہ جب چاہے یہ قوانین قدرت سب اس کے تابع ہیں, بالکل جس قانون کو چاہے توڑ دے. ہم نہیں سن سکتے, انسان نہیں سن سکتا آواز حشرات کی, حضرت سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا اذن ہے انہیں. عصا جو ہے وہ نہیں بن سکتا جاندار, لیکن اللہ کا حکم ہے تو وہ لکڑی جو ہے وہ اژدہا بن جائے گی. پتھر میں سے اونٹنی نہیں نکل سکتی, لیکن اللہ کا حکم ہوگا تو نکل آئے گی. سو یہ توحید بالصفات جو ہے نا کہ اس کی وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس کی جو طاقت ہے اس کا اظہار مسلسل. بالکل. اب آپ دیکھیں نا فرا کہ معجزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ وہ ایسا کام, ایسی چیز جو انسان کے بس میں نہ ہو, اور وہ جب ظاہر ہو جاتی ہے تو سمجھیں کہ وہ معجزہ ہے. تو یہ تمام تر چیزیں معجزات ہیں, اور معجزات اللہ پاک اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے. تو یہاں پر میں نے کیونکہ وہ تھوڑا سا نمل کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ سورہ مبارکہ کا نام کیونکہ تھوڑا ہٹ کر ایک واقعہ ہو رہا تھا کہ چیونٹی نے بات کی اور وہ ایک نبی علیہ السلام نے سنی, تو اس لیے پھر سورہ کا نام نمل جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اچھا, اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرآن پاک کے تعارف سے, اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے تو توسین آیا کہ یہ کیا ہے کہ حروف مقطعات میں سے ہے, اور علماء کرام حروف مقطعات کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ وہ راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہوئیں, اور ان کا معنی و مفہوم اللہ جانتا ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں, یا وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے کسی قدر علم عطا کیا اور انہوں نے پھر ان چیزوں کو آگے بیان کیا. ایک حسین اتفاق یہ ہے کہ جہاں پر بھی حروف مقطعات آئے ہیں وہاں قرآن کا اعجاز
اور قرآن حکیم کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں ضرور بیان ہوا ہے، ذکر بات ہوا ہے، ہوئی، بالکل ایسا ہی آیت مبارکہ ہے جی۔ حروف مقطعات کے زبر کے ساتھ پڑھیے گا، حروف مقطعات، مقطعات نہیں، مقطعات کا مطلب کاٹنے والے، یہ نہیں، مقطعات پا کے زبر کے ساتھ۔ اگلی پھر آیہ مبارکہ جو پہلی ہے اس میں کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور روشن کتاب کی آیات ہیں، اور یہ قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سراپا ہدایت ہیں اور مومنین کے لیے جو ہے وہ اس میں خوشخبری ہے۔ تو بنیادی طور پر پہلی آیت اور دوسری آیت کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کا ایک مختصر سا تعارف اللہ رب العزت نے پیش کیا۔ پھر آگے چل کے اللہ پاک اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ تمام مومنین اور اہل ایمان کے لیے مژدہ رحمت ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے وحی کیا گیا اور نازل کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے آگے چل کر فرا اس میں نا قیامت کے اوپر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور اسلام میں یوم آخرت پر ایمان لانا کس قدر ضروری ہے اور اس کو کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جب تک انسان کے اندر جواب طلبی کا احساس نہ ہو کہ اس سے پوچھا جائے گا، وہ اپنی زندگی کو صحیح رخ پر نہیں ڈال سکتا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ انسانی زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ روز قیامت پر ایمان لانا ضروری قرار دیا، تاکہ انسان تمام فواحش سے بچ کر، تمام گناہوں سے بچ کر، برائیوں سے بچ کر اس طرح کی زندگی اختیار کرے کہ اس کے اندر یہ احساس رہے کہ مجھے قیامت والے دن اپنے اللہ کے حضور اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اور پھر یہ وہ دن ہوگا کہ جب مجھے اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جزا بھی ملے گی اور مجھے اپنے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں بھی داخل کیا جا سکتا ہے یا سزا بھی مجھے مل سکتی ہے۔ اب یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں بہت ڈیٹیل انداز میں آپ کہہ لیجئے کہ فرعون کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو تھا، اور اس میں ذکر کس چیز کا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی اللہ نے فرعون کو حکومت عطا کی اور وہ مصر پر حاکم تھا، مگر اس نے کیا کیا کہ اپنے حاکمیت کو، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے، دوام دینے کے لیے یا استحکام دینے کے لیے لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور انتہا درجے کا ظلم کیا، یہاں تک کہ جو اس کے پاس جو کچھ تھا وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ یہ میری اپنی وجہ سے ہی ہے، یہ میری اپنی ہی کامیابی ہے، یہ جو میرے پاس ہے یہ میرا ہی ہے، اور اسی سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے خدائی کا دعویٰ جو ہے وہ کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ہر چیز کا کریڈٹ اپنی ذات کے اوپر لینا شروع کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بیچ میں سے منہا کر دیتا ہے، جبکہ تمام تر کمالات کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلت عطا فرمائے، تو انسان اپنی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ کامیابی میری کسی ٹیلنٹ کی وجہ سے، میری کسی قابلیت کی وجہ سے، بلکہ وہ اس کو یہ تصور کرے کہ یہ صرف توفیق اللہ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ نصیب ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر فرعون کا ذکر کیا گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو اہل حق تھے وہ اہل حق کے بازو کاٹ دیتا، پاؤں کاٹ دیتا، اور اس کے بعد ان کو تختہ دار پر لٹکا دیتا، یعنی اس کے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن بالآخر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو بھی جو ہے وہ فنا ہو گیا، اور بلکہ اس کو دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور یہاں پر ساتھ ہی ساتھ اللہ پاک نے یہ بات فرمائی کہ جو انسان شکر مند ہوتا ہے، شکر اختیار کرتا ہے، اس پر انعامات جو ہیں وہ بڑھا دیے جاتے ہیں، اور جو شخص شکر مندی اختیار کرنے کی بجائے جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے یا اپنے آپ کو ہی ان تمام تر نعمتوں کا حقدار سمجھنے لگ جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ فرعون ہو جاتا ہے یا وہ شیطان مردود الرجیم ہو جاتا ہے، کیونکہ سرکشی اور اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی یہ دو ہی تو باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہیں۔ اب آگے چل کر اس سورہ مبارکہ میں قوم سمود کا ذکر بھی کیا گیا اور قوم لوط کا بھی ذکر کیا گیا، اور یہاں پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام جنہوں نے عرصہ دراز جو ہے وہ اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا، توحید کا پیغام دیا، ان کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کا پیغام دیا،
لیکن جو ہے ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات کو نہیں سنا، نہیں مانا، بلکہ جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر آپ کو پھر جو ہے وہ ایک پہاڑ کی سمجھیں ایک چٹان سے ایک اونٹنی ظاہر ہوئی، لیکن معجزہ تو عطا کیا، قوم کو آپ علیہ السلام نے منع بھی کیا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اس کو تنگ نہیں کرنا، ورنہ اس کی وجہ سے تم پر اللہ کی طرف سے عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے تنگ کرنا تو یعنی ایک الگ بات ہے، انہوں نے اس کے جو پیر تھے، کونچیں جو تھیں، اس کو کاٹ دیا، جس کی وجہ سے بعد میں اس قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب بھی نازل ہوا۔ اسی طرح سے قوم سمود کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس بات کو کہا گیا کہ وہاں پر کبھی بھی ایمان نہیں ہو سکتا جہاں پر انسان انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر گناہوں کی غلاظتوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو ان دلوں میں کبھی بھی ایمان جو ہے وہ گھر نہیں کرتا۔ تو خصوصی طور پر یہاں پر قوم سمود اور قوم لوط کے جو اعمال تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا، پھر ان کے اوپر جو اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہوئے ان کا بھی ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ پھر آگے چل کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کے بطلان کے لیے، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہاں پر کچھ دلائل دی ہیں۔ اچھا، یہ فرا ایسے دلائل تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دلائل کفار مکہ کے سامنے پیش کیے تو کوئی ایسا نہیں تھا جو ان دلائل کو جھٹلاتا، مگر پھر بھی ڈٹائی تھی کہ وہ اپنے عقیدے پر قائم تھے، اس لیے کہ وہ مانتے تھے کہ ہاں یہ تو اللہ ہی کرتا ہے، ہمارے جو بت ہیں وہ تو اطہار ہیں اللہ کے، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ تو اس کی بیٹیاں ہیں، وہ تو اس کے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ تو ہماری سفارش کریں گے اللہ کے حضور۔ ان کا عقیدہ اصل میں یہ تھا جس کے تحت وہ بتوں کو مانتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ابھی بھی آپ سمجھیں کہ یہ چند دلائل جو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر دیے ہیں نا، آج بھی ان کا نہ کوئی رد کر سکا ہے، نہ اس کا کوئی جواب دے سکا ہے۔ کیونکہ وہ توحید و صفات کے ساتھ ہیں۔ سورج کا بنانا ہے، زمین و آسمان کا بنانا ہے، آسمان سے بارش کا برسانا ہے، تو اللہ پاک نے بڑا کھل کر اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو پھر کر کے دکھائے۔ میں اگر سورج کو مشرق سے ابھارتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، تو تم مشرق میں غروب کرو اور مغرب سے نکال کر دکھاؤ، تو پھر تو پتہ چلے کہ ہاں واقعی تمہارے پاس کوئی طاقت موجود ہے۔ تو آج تک بھی اس چیز کو کوئی رد نہیں کر سکا، نہ ہی اس کا کوئی جواب جو ہے وہ دے سکا ہے۔ پھر اسی طرح سے آخر میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، ان تمام مصائب کی وجہ سے، ان تمام پریشانیوں کی وجہ سے، ان تمام اذیتوں کی وجہ سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر پہنچائی گئی تھیں۔ اب وہاں پر کفار مکہ کا ایک رویہ دیکھیے کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے ہم ایمان تو لے آئیں، لیکن ایمان کیوں؟ کہ یہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک احسان ہوگا۔ وہ اس کو احسان تصور کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے لیکن یہ ہمارا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا فرمایا کہ یہ تمہارا احسان نہیں ہے، اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تب بھی اللہ رب العزت کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مکھی کے بال برابر فرق نہیں ہے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایمان لا کر ایکچولی تم اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہو، تم اپنے آپ کو اللہ کے انعامات کا حقدار بنا لیتے ہو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہارے ایمان لانے پر اللہ پاک کی ذات کا یعنی نہیں ہے کہ وہ ایمان لاؤ گے تو اس کی ذات مانی جائے گی ورنہ نہیں مانی جائے گی، تو یقیناً اپنے اس عمل کی وجہ سے تم عذاب کے مستحق قرار پاؤ گے۔ تو یہ چند ایک مختصر مضامین تھے جو سورہ نمل کے اندر بیان کیے گئے۔ ہم یہاں پہ آگے چلیں گے سورۃ القصص، چونکہ میں نے بھی اوپننگ میں کل بھی اور آج بھی سورۃ القصص کے حوالے سے حضرت موسیٰ کے جو یہ واقعہ ہے پوری تفصیل کے ساتھ کوشش کی ہے بیان کرنے کی، لیکن ہم اس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کچھ دیر میں۔ میں درخواست کروں گی بینش مصطفیٰ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار، ابھی تذکرہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس قدر گراں گزرتا ہوگا، کس قدر اذیت ہوتی ہوگی کہ پورا قرآن جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشفی کی آیات سے بھرا ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دلا رہے ہیں، ان کی ڈھارس بندھا رہے ہیں، تو کس قدر آپ کے مطلب کتنی تکلیف، کتنی اذیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ رہے ہوں گے۔ سو لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پر جن کے توسط ہمیں ایمان کا نور نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہدیہ نعت جو ہے وہ ہم پیش کریں گے۔ دل میں اتر
حرف سے دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا معجزہ حسن صوت کا معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے جاں تیری سر بسر جمال دل تیرا آئینہ مثال جاں تیری سر بسر جمال دل تیرا آئینہ جمال تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو گیا تیرا تجھ کو تیرے عدو نے بھی دیکھا تو ہو گیا تیرا دل میں اترتے حرف سے اے میرے شاہ شرق و غرب نان جویں غذا تیری اے میرے شاہ شرق و غرب نان جویں غذا تیری اے میرے بوریا نشیں سارا جہاں گدا تیرا اے میرے بوریا نشیں سارا جہاں گدا تیرا دل میں اترتے حرف سے خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت خوش ہوں میں آج اپنے مہمانوں سے مل کے پیارے پیارے حافظوں سے مل کے حافظ محمد بلال ہے نا حافظ صاحب نے ابھی ہمیں بات کی ہے میرا تو جسے کہتے ہیں نا دل کانپنے لگ پڑا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا ہم کہتے ہیں نا اکثر اب تیرا کیا بنے گا کالیا تو وہی والی صورتحال ہے کہ میں تو جب دیکھتی ہوں کہ اتنے لوگوں کے اعمال اتنے اچھے ہیں تو مجھے تو بہت خوف آتا ہے قائد صاحب مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں جب ہم پیش ہوں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا لوگوں کے پاس تو اتنی نیکیاں اتنے اعمال صالح ہیں سو اللہ تعالیٰ بہت بس جزائے خیر دے یہ احساس جو آپ کر رہی ہیں نا یہ اللہ نصیب کرے یہ احساس جو ہے آمین یہ احساس جو کہ اللہ یہ نصیب کرے آمین اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے قاری محمد احمد دونوں کو خوش آمدید بہت پیارے پیارے سے ہمارے بچے ہیں سو حافظ صاحب آئیے گا حافظ محمد بلال کیا کرتے ہیں والدین مما مدرسہ پڑھاتی ہیں اور بابا بینک مینیجر ہیں ماما مدرسے میں پڑھاتی ہیں نہیں گھر میں پڑھاتی ہیں مدرسہ گھر میں پڑھاتی ہیں اچھا ماشاءاللہ تو پھر اسی لیے امی کی ٹریننگ ہے یہ امی نے بیٹے کو کہا ہے کہ نماز بھی نہیں چھوڑنی اور قرآن پاک بھی حفظ کرنا ہے جی ہاں تو اس کے بعد کیا کرنا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ
اس کے بعد پڑھیں گے. اور پڑھ کے کچھ سوچا ہے کیا بننا ہے, کیا کرنا ہے, کیا فائنلی؟ پائلٹ. ہاں پائلٹ بننا ہے. ماشاء اللہ, سوچیں ہمارے حافظ پائلٹ ہوں گے تو کیا صورتحال ہوگی, دشمنوں کے اوپر کیا ہیبت ہوگی. ماشاء اللہ. تو آپ سے درخواست ہے, آپ کے لیے صورت بھی وہی نکل لی ہے, سورۃ الزاریات, کہ اس کی تلاوت اگر آپ فرمائیں. چند آیات تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ, بہت خوبصورت انداز. جتنی خوبصورت شخصیت ہے قاری محمد حافظ محمد بلال کی, اتنی خوبصورت ان کی تلاوت بھی ہے. سو قاری محمد احمد تشریف لائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا قاری صاحب, یہاں پر بھی بہت مسئلہ ہوتا ہے, اکثر لوگ احمد کہتے ہیں, احمد جی, اور لفظ ہے وہ احمد. تو اگر ہم احمد کہیں تو وہ بھی وہاں پہ بھی سب لوگ ہمیں عجیب سا دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے. تو قاری صاحب کیا عمر ہے آپ کی؟ 13 سال. 13 سال, ماشاء اللہ. اور کب سے حفظ کر رہے ہیں؟ 3 سال. 3 سال ہو گئے. کہاں تک پہنچے ہیں؟ مکمل کر لی. مکمل کر لی. ماشاء اللہ. تو اب پھر اس کے بعد کیا ارادہ ہے, کیا کریں گے؟ اب دور کر رہے ہیں, آج کل دور کر رہے ہیں. دور کر. لیکن اس کے ساتھ پڑھائی اپنی شروع کی ہے دوبارہ؟ نہیں, ابھی دور کر کے امتحان دے کے پھر کروں گا. دور کر کے امتحان دے کے پھر کروں گا. مشکل لگا تھا حفظ کرنا؟ نہیں. کتنی دیر دن میں قرآن پاک کے ساتھ گزرتا تھا؟ صبح 7:30 سے 12 بجے تک, پھر ظہر کے سے عصر تک, پھر مغرب سے عشاء. پورا دن ہی ہو گیا ماشاءاللہ, صرف بیچ میں نمازوں کا اور کھانے کا وقفہ ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو 3 سال آپ نے اسی ٹائم ٹیبل کے ساتھ گزار کے تو پورا کیا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ یاد بھی رہے آپ کو, اور آپ اس پہ عمل بھی کر سکیں. ویسے ترجمہ بھی پڑھا ہے؟ نہیں, ترجمہ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو وہ بھی سمجھ میں آئے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. سو آپ سے سورۃ النبا کی آخری آیات کی درخواست ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
صدق اللہ العظیم. ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ تراویح میں ہیں, جیسے کہ آپ قرآن پاک کا دور کر رہے ہیں اور حافظ صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کر تو تراویح کرا رہے ہیں. بہت خوبصورت ماشاء اللہ سے. تو یہ قاری صاحب, یہ تربیت آپ کو امی نے کہا تھا حفظ کرنے کے لیے کہ ابو نے؟ دونوں نے کہا تھا. سو یہ والدین کی تربیت جو ہے نا, یہ ہے وہ تربیت جو کہ پھر ریفلیکٹ کرتی ہے. جب ان کے اندر خوف خدا ہم ڈال دیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی پھر بچے ان تمام صحیح کاموں کی طرف راغب اور تمام برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے اور باقی سب بچوں کو بھی اسی طرح آپ کی طرح دین کی طرف آنے کی اور اللہ تعالیٰ کے راہ ہدایت پہ چلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. بریک کے لیے یہاں پہ رکوں گی, لیکن بریک پہ جاتے جاتے ہم کیوں نہ ہدیہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرتے جائیں, اور اس کے لیے میں محمد ذیشان اختر صاحب سے درخواست کروں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے, دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے, میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر عازم آ رہا ہوں, میرا سامان مدینے میں رہے, آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. ویلکم بیک. ہم اس وقت کچن میں ہیں اور شیف عزیز میرے ساتھ ہیں. سو آج کیا بن رہا ہے عزیز؟
ابھی ہم چیز پوٹیٹو بنائیں گے. چیز پوٹیٹو کے اس چیز پہ کہتے ہیں یہ چیز میرے عزیز. سو آج ہم چیز پوٹیٹو عزیز بنا رہے ہیں اور آپ اسے نوٹ کرنے کے لیے بالکل تیار رہیے گا. اور ہم فرائی کریں گے اسے تلو کوکنگ آئل میں. تلو کوکنگ آئل جس میں وائٹامن اے, وائٹامن ڈی اور اومیگا 3 شامل ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو ملے بھرپور ذائقہ اور غذائیت. چلیں جی شروع کریں. پہلے آپ ہمیں بتا دیں چیزیں کیا کیا ڈلیں گی چیز پوٹیٹوز میں. یہ پوٹیٹوز ہم نے ہاف ڈن کیے ہیں, ویجز بنا کے اس کو بوائل کر کے اس میں سالٹ پیپر ڈال کے ہم نے اس کو رکھا ہوا. موٹے ہم نے ایسے کاٹے ہیں پوٹیٹوز, ویجز کاٹا ہے. ہاں ویجز کاٹے. اس کو ہم پھر فرائی کریں گے. پہلے ان کو بوائل کر لیا, بوائل کر کے پھر اس کو نکال کے ہم نے سالٹ پیپر لگایا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم ابھی فرائی کریں گے. فرائی کر کے اس کے اوپر پھر چیز میں ڈالیں گے. بالکل ٹھیک ہے. سو یہ ہم نے پوٹیٹوز جو ہیں آپ کے سامنے تلو کوکنگ آئل میں ڈیپ فرائی کر رہے ہیں ہم. اور تلو کوکنگ آئل جو ہے یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ پلانٹ کے اوپر ریفائنڈ ویجیٹیبل آئل سے تیار کیا جاتا ہے. اپنی اعلیٰ کوالٹی کی وجہ سے اس میں بنے ہوئے کھانے بوجھل پن پیدا نہیں کرتے, اس لیے تلو کوکنگ آئل میں بنے ہوئے کھانے کھا کر آپ رہیں فزیکلی فٹ اور ایکٹیو اینڈ اسمارٹ. سو جب تک یہ فرائنگ ہو رہی ہے, یہ ریسیپی بچوں کو تو بہت پسند آنے والی ہے لیکن بڑے بھی. پکوڑے نہیں بنانے کو دل کر رہا آج تو آپ ہمارے چیز پوٹیٹوز جو ہیں بائے عزیز ٹرائی کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو کتنی دیر ہم نے فرائی کرنا ہے؟ 2 to 3 منٹس. 2 سے 3 منٹ فرائی کر کے ہم نکالیں گے. پھر اس میں پھر چیز ڈالیں گے. پھر اس کے اوپر ہم چیز ڈال دیں گے. اب ڈن, یہ ڈن ہو جائیں گے. ڈن ہو جائے گا. اس میں چیڈر چیز اور پارمیزان چیز دونوں ڈالیں گے. اچھا, آپ جو چیز اکثر ہم لیتے ہیں مارکیٹ سے اگر, تو وہ اس میں تھوڑا سا نا فلیورنگ بھی ہوتی ہے, تو وہ فلیورنگ کیسے ایڈ کی ہوتی ہے انہوں نے؟ تھوڑا سا اسپائسی بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ. تو جو آپ نے ابھی اس پہ نمک مرچیں لگائی ہوئی ہیں وہ کافی ہوں گی؟ میں اس میں اور ٹیسٹ ڈالوں گا. اس میں سالٹ پیپر وغیرہ میں ڈال دوں گا. اس میں پھر اس کے اوپر چیز ڈال دوں گا. ٹھیک ہے. سالٹ پیپر اس کے اوپر ڈالیں گے اور پھر اس کے اوپر چیز ڈالیں گے تاکہ آپ کو اسپائسی چیزی پوٹیٹوز ہیں وہ مل جائیں. سو یہ ایک دفعہ جیسے شیف نے کیا ہوا ہے, بوائل کر کے ویجز کو ہاف ڈن کر کے نمک مرچ لگا کے, اور انہوں نے فریز بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اس طرح سے آپ فریز کر کے رکھ لیں, جب بنانے ہوں نکالے ڈالے بنائیں اور فٹافٹ تیار کر لیں. آج کل تو ویسے تراویح کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا, ورنہ اگر نیٹ فلکس ٹائم چل رہا ہے اور کوئی فیوریٹ سیزن آپ اپنا دیکھ رہے ہیں تو منچ کے لیے اور ویسے ہی کھانے پینے کے لیے رات کو آدھی رات کو بھوک لگے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بڑے اچھے سنیکس ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو شوق ہے تو آدھی رات کو بجائے اس کے کہ ہم باہر سے کچھ آرڈر کر رہے ہوں یا کسی تردد میں پڑ رہے ہوں, تو آرام سے ہم انہیں کمفرٹیبلی بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. تو شیف اسے بالکل ڈارک براؤن کر کے نکالنا ہے. جی بس اس کو. اچھا, آپ نے اسکن نہیں اتاری ہوئی, اسکن کے ساتھ ہی ان کو کیا ہوا ہے؟ جی اسکن کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کو. تو یہ پھر کوئی خاص آپ اسکن اتار کے بھی کر سکتے ہیں. اسکن کے ساتھ کریں گے تو پھر کرسپی آ جاتی ہے, اس میں کرسپینس ہوگا. اچھا, اسکن کے ساتھ کرنے سے کرسپی ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کوکا کولا اس ماہ رمضان میں رزق کے ساتھ مل کر کراچی میں ایک بہت وسیع دسترخوان سجا رہا ہے جس پر روزانہ ہزاروں لوگوں کو افطار کرایا جائے گا. اور یہ ایک اتنا زبردست ایفرٹ ہے, کنٹریبیوشن ہے کوکا کولا کی کہ 50,000 سے زائد افراد جو ہیں بیک وقت وہاں پہ افطار کریں گے. اور ایک ایسے شہر میں جو کہ غریب نواز ہے, جہاں لاکھوں لوگ اسٹریٹ پر سوتے ہیں یا پھر یہ کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اور پورے ملک کی اگر بات کی جائے تو جو ایک محفوظ سا آئیڈیا ہے اس کے مطابق 8 لاکھ سے زیادہ افراد وہ ہیں جو کہ خوراک کی کمی کا شکار ہیں, جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا. سو اتنے سارے لوگوں کے ملک میں اور شہر میں یقینی طور پر ہمیں ایسے بہت سے دسترخوان لگانے کی ضرورت ہے. کوکا کولا کے اس انیشیٹو میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جو بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر فیملی سائز کوکا کولا باٹل دکھائی دے گی آپ کو. اس کے اوپر موجود QR کوڈ اپنے ٹیلی فون سے آپ سکین کریں اور اس کے ذریعے سے پھر آپ ریچ کر جائیں گے اس پورٹل تک جہاں سے آپ خود ڈونیٹ کر سکیں گے جتنا آپ کرنا چاہیں, جو آپ کرنا چاہیں. لیکن اس کار خیر میں حصہ ضرور لیں کیونکہ اس ماہ رمضان کی اسپرٹ ہے کہ ہم اپنے دسترخوان میں ان لوگوں کو بھی شامل کریں جن کا ہم پہ حق ہے. سو ہماری بن بھی گئی ریسیپی. جی یہ ریڈی ہو گیا میم. اچھا, تو یہ اس میں ہم نے سالٹ پیپر ڈالا, آئل سے نکالنے کا سالٹ پیپر ڈالا اور چیز ڈال دیا. اچھا, لیکن شیف جو جس کی میں بات کر رہی ہوں نا وہ میلٹڈ چیز اوپر ڈالتے ہیں,
وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ پھر الگ سے آپ کو میلٹ کرنا پڑے گا اس کو، چیز میلٹ کرنا پڑے گا، پین میلٹ کر کے پھر اس میں ڈالنا پڑے گا، اچھا اگر میں آپ یا سے پھر ویجز ایک پین میں ڈال کے چیز ڈال کے اس کو پھر ٹوسٹ کرنے سے پھر چیز میلٹ ہو جائے گی۔ ابھی ہم میلٹ کر کے وہ چیز والا بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس کے اوپر وہ میلٹ والا چیز والا ڈالنا چاہیں کہ اس طرح سے تو کوئی بھی اٹھا کے چیز کے چنکس بچے نہیں کھائیں گے، بچے چپس اٹھا کے کھا لیں گے، چیز چھوڑ دیں گے۔ اس کو پھر پین میں ٹوسٹ کرنا پڑے گا۔ میں نے شیف سے فرمائش کی ہے کہ چیز اوپر سپرنکل کر کے بھی وہ میلٹ ہو رہی ہے، اگر کیمرہ ہمارا دکھائے نا تو میلٹ تو ہو رہی ہے، لیکن ایک پورا میلٹڈ اگر ہم چیز اس کے اوپر ڈال کے چیز ساس ڈالنا چاہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے شیف کیا ہوگا؟ یہ تلو کوکنگ آئل ہم ڈال رہے ہیں سب سے پہلے، تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر یہ جو پوٹیٹوز ہیں اس میں کچھ تھوڑا سا چیز اور ڈال لیتے ہیں نا کہ ہم تھوڑا چیز اس میں ڈالتے ہیں، یہ والا ڈلے گا صرف یا وہ پارمیزان بھی ڈالتا ہوں میں تھوڑا سا، پارمیزان بھی ڈالیں گے؟ پارمیزان یہ تو پارمیزان چیز جو ہے ہم اس کو بھی تھوڑا سا ڈالتے ہیں۔ ہم نے آئل ڈالا ذرا سا تلو کوکنگ آئل، اور اس میں اب ہم ڈال رہے ہیں پارمیزان چیز پھر اس میں یہ پوٹیٹوز ڈال دیں گے ہم، اور اس میں ہم نے جو اپنے ویجز آپ کے سامنے فرائی کیے تھے وہ ڈال دیے، اور اس کو اب ہم نے ایسے کر کے اس کو ہم ٹوسٹ کریں گے ٹوسٹ تاکہ کریں گے، چیز سب میں لگ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اب اس میں اگر اسپائسی سے کرنا ہے تو اوپر کیا چاٹ مسالہ ڈال لیں؟ چاٹ مسالہ ڈال دیں، سالٹ پیپر ڈال دیں اس میں، اور بلیک Salt پیپر pepper ڈال ڈال دیں، دیں، آپ اس میں کرش چلی بھی ڈال سکتی ہیں اگر ٹھیک زیادہ ہے۔ اسپائسی آپ کو چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ سو اس طرح سے کرنے کے بعد اب یہ اس کو ہمارے جو میں مانگ رہی تھی کہ چیز سارا میلٹڈ میلٹ چیز ہو کے گیا، ساتھ، ہاں اب پھر آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ کہ ایک تو وہ ہے جس میں آپ نے گرم چیز اوپر سے ڈال دیا، تو اس سے بھی یہ ہے کہ آپ کو مل جائے گا فلیور، لیکن یہ وہ فلیور ہے جو کہ عموماً ہم جا کے ریسٹورینٹس میں جب کھاتے ہیں تو ہمیں چیزی ویجز جو ہیں ان کا آتا ہے۔ تو اس کے اوپر اسپائس آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جتنا اپنے چاہیں ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ شیف۔ اور ہم یہاں پہ واپس چلیں گے پروگرام کی طرف، اور اس میں میں درخواست کروں گی محمود الحسن صاحب سے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب غازۂ روئے قمر دود چراغان عرب تاب مرآت سحر گرد بیابان عرب پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب۔ خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن، وقت آپ سے اجازت لینے کا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے عزت، عمر اور رزق میں برکت کی دعا کے ساتھ میں اور میری ٹیم آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں قاری صاحب سے درخواست کروں گی کہ ایک تازہ حمدیہ یا نعتیہ کلام جو ہے وہ اگر عطا ہو۔ اچھا جی، گزارش ہے کہ اب تک ہم ATV کے سامعین کو، مستمعین کو اردو بھی سنا چکے ہیں، اور کیا نام ہے وہ ہنکو یا جو ہے کیا کہتے ہیں پنجابی بھی سنا چکے ہیں، آج فارسی سنائیں ان کو جناب، کیا حال ہے، اور اردو ترجمے کے ساتھ ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک۔ اس کا عنوان ہے عشق با ذات احد، یعنی عشق حقیقی اور ایک ذات کے ساتھ عشق، اس کا موضوع ہے، تو میں عرض کرتا ہوں۔ گر تمہیں خواہی بدانی راحت ایقان عشق، گر تمہیں خواہی بدانی راحت ایقان عشق، دل بدستاور
کہ یابی وصف از عرفان عشق دل بدستاور کہ یابی وصف از عرفان عشق رمز عشق و عاشقی پیمان فصل بهار رمز عشق و عاشقی پیمان فصل بهار عشق با ذات احد برتر ز ہر عنوان عشق عشق با ذات احد برتر ز ہر عنوان عشق باش آگاہ از جہان وز آنکھ مرد حال شو باش آگاہ از جہان وز آنکھ مرد حال شو می طلب در زندگانی چشمہ حیوان عشق می طلب در زندگانی چشمہ حیوان عشق چشم دل را راہ دادیم بر امید وصل او چشم دل را راہ دادیم بر امید وصل او از طلوع صبح برخیزت ازاں فرمان عشق از طلوع صبح برخیزت ازاں فرمان عشق در خیالم فکر یارو بر زبانم ذکر یار در خیالم فکر یارو بر زبانم ذکر یار خواست چون یوسف بنازش لذت زندان عشق خواست چون یوسف بنازش لذت زندان عشق می روم سوی هدف منزل به منزل دم بدم می روم سوی هدف منزل به منزل دم بدم نیست ممکن محو کردن از دلم ارمان عشق نیست ممکن محو کردن از دلم ارمان عشق میزند قریب عشق یار بر دفنیم شب میزند قریب عشق یار بر دفنیم شب نغمه هایش بر لبش چون نغمه هایش بر لبش چون ناله مرغان عشق نغمه هایش بر لبش چون ناله مرغان عشق گر تو می خواهی بدانی راحت ایقان عشق دل بدست آور کہ یابی وصف از عرفان عشق ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کا ترجمہ پیش کروں ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو عشق حقیقی کا رتبہ جان سکتے ہو کہ عشق حقیقی ہے کیا یہ دلوں کو جیتنا ہے اور سچا عشق موسم بہار کے مانند ہے ذات واحد سے عشق دنیا کے ہر ایک عشق سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے اور کائنات میں تفکر و تدبر کرو دنیا کو سمجھو اور اپنی زندگی میں آب حیات کی جستجو میں رہو میں نے اپنے دل کو اس امید پر بصیرت کے راہ پر ڈال دیا ہے تاکہ مطلوب کو پا سکوں جس طرح کہ خورشید کی سنہری کرنیں روشنی دن کی نوید دے رہی ہوتی ہیں اور میں نے اپنے دل میں ذات واحد کی فکر اور زبان پر اس کے ذکر کو دوام دے رکھا ہے جس طرح کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے زندان کی چاہت کو اصل ہدف کے حصول کا وسیلہ بنایا تھا اور میں قدم بقدم مطلوب تک رسائی کی خواہش کے ساتھ اپنے منزل کی جانب رواں دواں ہوں
اور میں اپنی اس خواہش سے دستبردار ہونے کو بالکل بھی تیار نہیں۔ اور قاری آدھی رات دوست کی یاد میں دف بجا کر نغمہ سرا رہتا ہے، اسی طرح جس طرح کہ صبح صادق طلوع ہوتے ہی باغ کے پرندے اپنی شیریں مسحور کن آوازوں اور بولیوں کے ساتھ ذات واحد و یگانہ کا گن گا گا کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، زبردست، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہی بات میں ہر دفعہ ہی کہتی ہوں، لیکن بڑی سادگی اور بڑی مطلب آپ اس میں حد سے تجاوز بھی نہیں کرتے، شان میں کمی بھی نہیں رہتی کوئی، اور کوئی اس میں بڑھاتے بھی نہیں ہیں اس میں، لیکن بہت خوبصورت انداز سے آپ نے حمد باری تعالیٰ جو ہے خوبصورت انداز میں، رب کی تو شان وہ ہے جس شان سے ساری شانیں ہیں، سو اس کی تو شان کا کوئی انتہا اور کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، اس پہ تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ سو اسی طرف آتے ہیں راضیہ کہ ہم اپنا مکمل کر لیں آج کا جو خلاصہ قرآن ہے، اور ہم پہنچے ہیں سورۃ القصص تک۔ بالکل بڑی حد تک سورۃ القصص کا جو قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ میں کل بھی اوپننگ میں اور آج بھی اوپننگ میں میں نے اس کو دہرایا ہے، تو سورۃ القصص کا خاصی حد تک خلاصہ جو ہے وہ وہاں پر ہو چکا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں عرض کرتی چلوں کہ سورہ قصص جو ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی جو آیات مبارکہ کی تعداد ہے وہ 88 ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ کیونکہ اس میں کچھ واقعات کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ القصص رکھا گیا ہے۔ ہم ڈیٹیل میں ان واقعات کی طرف نہیں جاتے کہ کیا جو ہے واقعات تھے، ہم بیسیکلی اس میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی حکمت کیا پوشیدہ تھی ان واقعات کو بیان کرنے کے حوالے سے، کیونکہ قرآن پاک کے جس حصے میں بھی اللہ رب العزت نے کوئی واقعہ بیان کیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی قصہ کہانی ہے، نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بالکل اس کے پیچھے کچھ حکمتیں پوشیدہ ہیں، کچھ راز پوشیدہ ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جن مراحل سے مختلف اقوام گزری، حالات سے گزری، انہوں نے کیا کیا، ان کے کن کاموں کی وجہ سے ان کو زوال ملا، کن کاموں کی وجہ سے ان کو عروج ملا، تو بیسیکلی واقعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے سبق لیا جائے، عبرت حاصل کی جائے، اور پھر اسے اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، بری باتیں جو ہیں جو ان کی تنزلی کا باعث بنی ان سے بچا جائے، اور جو ان کی اچھی باتیں تھیں ان کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہاں پر جو ہے سورہ قصص میں فرا ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ کس طرح سے وہ طاقتیں جو استعماری طاقتیں ہوتی ہیں، اور وہ افراد یا وہ حکمران جو نور ایمان سے محروم ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے راستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں۔ اس بیسیکلی یہ جو سیاست ہے اس کو ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی شخص اپنے اقتدار کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ کرتا کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ منافرت پیدا کرتا ہے، لوگوں کو وہ گروپس میں تقسیم کرتا ہے، لوگوں کے جو ایک بڑا مقصد ہے اس طرف سے توجہ ہٹا کر ان کی توجہ جو ہے وہ چھوٹے مقاصد کی طرف کر دیتا ہے۔ اس شخص کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کون جل رہا ہے، کون یتیم ہو رہا ہے، کون بیوہ ہو رہی ہے، معاشرے کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، ملک ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس کا واحد ایک مقصد ہوتا ہے کہ میرے اقتدار کو دوام اور استحکام ملے، اور اس کے لیے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرعونی سیاست کے جو خد و خال تھے ان کو بڑی ڈیٹیل میں بیان کیا ہے، اور پھر مومنین کو، اہل ایمان کو دعوت دی ہے کہ تم غور سے دیکھو، اس کو سمجھو، اور اس کو سمجھنے کے بعد پھر وہ لوگ جو قیامت تک آتے رہیں گے اور فرعونی سیاست کو اختیار کرتے رہیں گے، ان کے بلند باغ دعووں پر جو ہے وہ توجہ نہ دینا، بلکہ حق کے راستے پر گامزن رہنا، ان کی اس چال کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اپنے لیے راستہ اور منزل کا تعین کرنا۔ اسی طرح سے جو دوسری چیز ان آیات مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے وہ قارون کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، قارون کے واقعے کا ذکر کر کے اللہ رب العزت کا مقصد کیا ہے کہ جو ہم جس سرمایہ دارانہ نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کا تجزیہ کیا ہے۔ یہاں پر قارون کیا تھا؟ اس کے پاس بے پناہ مال و اسباب، بے پناہ پیسہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھیں ان کا وزن بھی اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بہت زیادہ افراد مل کر بھی ان کو اٹھانے سے قاصر، اور ہیبرو تھا، حضرت بنی اسرائیل میں سے تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔
اب وہ سمجھتا کیا تھا کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرا اپنا ہے، یہ میری اپنی ذاتی محنت ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے سامنے پیغام حق بھی رکھا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تم اس مال کو غرباء پر، مساکین پر، بے سہارا جو لوگ ہیں ان پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرو، جو کہ اس کی اپنی قوم تھی، وہ قبطی تو نہیں تھا، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اب اس کا جواب کیا تھا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ سمجھے خناس بھرا ہوا تھا کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرا اپنا ہے، تو اس نے کہا کہ جب میرا اپنا ہے تو مجھے خدا کو ماننے کی کیا ضرورت، اور جب یہ سارا کچھ میرا اپنا ہے تو میں اس کو لوگوں پر خرچ کس لیے کروں؟ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یقیناً جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس کو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہاری اپنی محنت ہے، وہ تو سراسر اللہ رب العزت کی دین ہے، وہ چاہتا تو تمہارے علاوہ یہ کسی اور کو عطا کر دیتا، تو تم اس کو اللہ کا انعام سمجھو، اللہ کی نعمت سمجھو کہ اگر تمہارے پاس مال و اسباب ہے تو یہ اللہ کا تم پر کرم ہے، اور پھر اس کرم کا شکر تم نے کیسے ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ مخلوق جس کے پاس وہ نعمتیں موجود نہیں ہیں، وہ رزق موجود نہیں ہے، وہ بنیادی زندگی کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، تم ان کو وہ مہیا کر کے پریکٹیکلی تم اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کرو گے۔ اور پھر آخر میں آ کر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس بات کا اعلان فرمایا، ہم کہتے بھی ہیں کہ اسلام جو ہے پورا ایک ضابطہ حیات ہے، وہ صرف عبادات کو ڈیل نہیں کر رہا، وہ معاملات کو ڈیل کر رہا ہے، وہ اقتصادیات کو ڈیل کر رہا ہے، وہ معاشیات کو ڈیل کر رہا ہے، وہ سیاسیات کو ڈیل کر رہا ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام آپ کو رہنمائی مہیا نہ کر رہا ہو۔ یعنی اسلام کے جو نظام معیشت ہے، اسلام کا جو نظام قانون ہے، اسلام کا جو نظام اخلاق ہے، یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ پاک نے اس لیے دیا ہے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آج 1400-1500 سال گزر جانے کے بعد آج کے دور میں اسلام کیسے اپلیکیبل ہو سکتا ہے، آج کے دور میں ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے، ہم تو دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہی نہیں کر سکیں گے اگر ہم اسلام کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اس سوچ کی نفی فرماتے ہیں، ان خدشات کو باقاعدہ ایڈریس کرتے ہیں، اور وہ خطرے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ خدشات جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے انٹرنیشنل لیول کے چیلنجز کو پورا کر پائیں گے یا ان کا سامنا کر پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرماتے ہیں کہ جو نظام میں نے تمہیں عطا کر دیا ہے اگر تم اس کو اپنا لیتے ہو، اس کو نافذ کر لیتے ہو تو اس بات پر مطمئن ہو جاؤ اور یقین رکھو کہ غیبی طور پر اللہ رب العزت تمہیں ایک ایسی مدد اپنی جانب سے عطا کریں گے کہ اس نظام کو اڈاپٹ کرنا سوائے تمہارے لیے کامیابی کے اور کچھ بھی نہیں لائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہیں، فرعونی سیاست کے خد و خال، اس کے بعد سرمایہ دارانہ نظام کا جو ایک تجزیہ پیش کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایز اے نظام اسلام کو نافذ کرنے اور اڈاپٹ کرنے اور پھر اس کے نتیجے میں اپنی مدد کے عطا کرنے کا جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی واضح انداز میں بالکل، اور اس میں اس جاندار کا ذکر بھی کیا کہ جب قیامت آئے گی تو میریکل معجزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے رہے کہ کوئی معجزہ دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، لیکن قیامت سے پہلے وہ جو کہ زمین سے ایک نکلے گا جاندار نکلے گا جو کہ لوگوں سے مخاطب ہوگا، بات کرے گا، اور وہ قرب قیامت کی ایک علامت جس کا کہ ذکر اس میں موجود ہے۔ سو یعنی قرآن پاک احوال جو ہے وہ پہلے دن سے تخلیق آدم سے لے کر اختتام کائنات اور اس کے بعد بھی جنت کے مناظر بھی کہ سلام قول من رب رحیم، یہ سب چیزیں ہمیں ڈاکیومنٹ کرتا ہے۔ سو پورا یہ جو ایک سائیکل ہے، سپین ہے، اس پورے میں سے ہمیں لے کے گزرتا ہے تاکہ ہم اگر عبرت سیکھ سکتے ہیں پچھلے گزرے ہوئے لوگوں سے، غیر المغضوب جو مغضوب لوگ ہیں ان کے راستے پہ نہ چلیں، اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کے راستے اور ان کے اعمال جو ہیں وہ اڈاپٹ کریں۔ سو بینش ہم چلیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع حسالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی
سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بلغ العلا بے کمال ہی۔ مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، مجھے مت کہو کہ غریب ہے، میرا سب سے اونچا نصیب ہے، میں تو بس گدائے رسول ہوں، میں تو بس گدائے رسول ہوں، مجھے کیا زمانے سے کام ہے، بلغ العلا بے کمال ہی۔ ماشاءاللہ بینش، بہت شکریہ، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ آپ سے اجازت لیں گے، جاتے جاتے ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ رزق کے ساتھ مل کر کوکا کولا نے کراچی میں ایک بہت بڑا دسترخوان سجایا، جس میں روزانہ 50,000 کے قریب یعنی ہزاروں افراد کو روزہ افطار کرایا جاتا ہے، اور اس میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کرنا آپ کو یہ ہوگا کہ بل بورڈز جو آپ کو دکھائی دیں اور اس پہ کوکا کولا کی فیملی سائز باٹل آپ دیکھیں تو اس کا QR کوڈ سکین کریں، اور جب آپ سکین کریں گے تو پھر آپ بھی ڈونیٹ کر سکیں گے جتنا آپ چاہیں، جو آپ چاہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 8 لاکھ سے زائد لوگ ایسے ہیں جنہیں کھانے کے لیے کچھ دستیاب نہیں ہوتا، خوراک کی کمی کا شکار ہیں، اور پوری دنیا میں تو اربوں میں ایسے لوگ ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں جو دیا ہے وہ اوروں میں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بہانے سے قرب الہی کو حاصل کرنے کا ایک ہمیں موقع دے، جو مل رہا ہے موقع، اور اس میں ضرور شامل ہوں۔ سو اجازت لیں گے، اللہ حافظ۔ کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے شام 4 بجے، اور جاتے جاتے ذیشان اختر صاحب سے درخواست کروں گی کہ آخری نعتیہ اشعار جو ہیں وہ پیش فرمائیں۔ حاضر ہے درے دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائیں، میں کر کے ستم اپنی جاں پر جاؤں کالب حق سے سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، میں کب آنے کے قابل تھا،
رحمت نے یہاں تک پہنچایا. میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا. سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرمائیں. ایک میں ہی نہیں, پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا. سرکار توجہ فرمائیں. حاضر ہے درے دولت پہ گدا, سرکار توجہ